अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल आपको आईना अब्सार के जो इब्तदा और उसका सफ़र, उसमें से जस्ता जस्ता झलकियाँ और कुछ कुछ हिस्से आपको मुतारिफ करवाए थे। थोड़ा सा उसका पहले भी वो कोई बहुत ज़्यादा तवील नहीं था वो जो मैंने उस वक्त पेश लफ्ज़ लिखा था इसमें, लेकिन उसको भी मैंने आधा ही पेश किया था आपकी खिदमत में कल। और एक तो मेरा ख्याल था कि जो बाकी आधा उस वक्त लिखा था वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर दूं, और फिर उसके साथ कुछ और रेलेवेंट चीज़ें जो आती हैं वो, और फिर वाइंड अप की गुफ्तगू के बाद इस तारफी यानी इब्तदाई तारुफ जो है उसका तो हिस्सा अब ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद उसमें से कुछ रास्ते निकलेंगे मज़ीद बात करने के, और वो साथ साथ फिर चलती रहेगी। कल मैंने यहां तक अर्ज किया था कि जुबान को अपनाने और तर्क करने का जो चलन आम हो रहा है हिंदो पाक में, और उसके असबाब जाहिर है मुआशी हैं, उसके तहजीबी से ज़्यादा ये कि तरक्याती फैक्टर्स उसमें ज़्यादा हैं। क्योंकि आपके सामने जो तरक्की कर रहा हो, जिदी गुड्डी चढ़ी होवे, उसी की चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है, और करते हैं आमतुन नास। और जब लीडरशिप भी इसी लेवल की हो कि वो बाहर से जाके देख आए कि वहाँ कौन से पहनावे चलते हैं, और अपने दर्जियों को बिठा के फिर उन्होंने वैसा ही बनने की कोशिश करनी हो, तो फिर जाहिर है कि जो पब्लिक है वो तो दीन मलूकियत मलूक के ऊपर ही चलते हैं ना, तो इसलिए वो फिर उनको फॉलो करते चले जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता एक वो वक्त आता है कि ये शऊर ही ख़त्म हो जाता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। वो जावेद अख्तर का लिखा हुआ एक गीत है, उसकी लाइन भी है कि ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो यहाँ साथ साथ तो कोई नहीं चला, लेकिन बग टुट भागते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए। मैंने गुजारिश की थी कि अहले दानिश जब गुफ्तगू करते हैं अदब की और अदबी ज़वाल की, तो वो ज़ुबान को ही अपनाने और तर्क करने से बात की इब्तदा क्यों नहीं करते। बाकी तमाम अलामाते इन्हितात और आसारे ज़वाल इस बड़े सानहे के ताबे ही तो हैं। अखलाकी कदरों से बेइतनाई, तहजीब की तकजीब, तालीम की तखफीफ और सच्चाई की तजलील वगैरह, ये तो सब शाखसाने हैं। बुनियादी मर्ज वही है कि जुबान को शऊरी या लाशऊरी तौर पर तर्क करने के बाद अदब को आप रखेंगे कहां पर। यानी वो जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर था, बड़ी इमारत थी, आपने वही गिरा दी है, तो उसके बाद जो जो बाकी उसके अंदर के कमरे और रसोइयां वो कहां रखनी है आपने। जुबान को शौरी या लाशौरी तौर पर तर्क करने के बाद अदब को आप रखेंगे कहां पर, और अदब रुखसत हुआ तो तहजीब कहां सर छुपाएगी। इस तनाजुर में जब आप समाजी उथल पथल का जायजा लें, तो मीर तकी मीर का यह शेर लताफत से आगे बढ़कर तबाबत का मर्तबा हासिल कर लेता है। यानी वो एक शेरी लताफत ही नहीं, बल्कि एक तबीब की तरह मीर ने नब्ज पे हाथ रख के बीमारी बताई है, और यूं लगता है कि शायर नहीं, किसी नब्बाज ने मुआशरती बदतमीजियों की बुनियादी वजह ही बयान नहीं की, बल्कि साथ दवा भी तजवीज कर दी है। मीर फरमाते हैं, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। जमालियाती हवाले समाजियात के साथ कितना गहरा ताल्लुक रखते हैं, इस पर बहस हो सकती है, मगर इन हवालों के समाजियात के साथ नागुज़ीर तौर पर मुतल्लक होने को हठ धर्मी भी करार नहीं दिया जा सकता। इनका आपस में अटूट बंधन है,
اور رہے گا ہمیشہ۔ آئینہ ابصار کا سلسلہ اشاعت یا آج کل آئینہ ابصار کے پروگرام ایسی مثبت گفتگو کے لیے ایک پلیٹ فارم تو ہوگا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی آئینہ ابصار کو اپنے اور اپنے قارئین کے آئندہ میں ہونے کا بھی پختہ یقین ہے۔ یعنی یہ جو آج کل کے پروگراموں میں بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم تو ہیں آپ کا پتہ نہیں، تو یہ کوئی گفتگو کے فلو میں منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے۔ 25 سال پہلے اپنے کمرے میں دفتر میں بیٹھ کے تفصیل اور سوچ کے بھی جو آرٹیکل لکھا تھا یا جو پیش لفظ لکھا تھا، یہ لائن اس میں بھی آج سے 25 سال پہلے موجود تھی کہ آئینہ ابصار کا سلسلہ اشاعت ایسی مثبت گفتگو کے لیے ایک پلیٹ فارم تو ہوگا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آئینہ ابصار کو اپنے اور اپنے قارئین کے آئندہ میں ہونے کا بھی پختہ یقین ہے۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ اشاعت کہیں کہیں آپ کو دیگر اشاعتی سلسلوں کے بہاؤ کے مخالف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو جو وہاں اس وقت ہم نے انتخاب میں مسائل اور چیزوں کو مد نظر رکھا تھا، آج پروگراموں میں بھی وہی مسائل ہیں کہ آپ کے لیے تماشا لگانا اور تماش بین اکٹھے کرنے کون سا کام ہے اس وقت؟ وہ تو آپ ذرا سی آؤٹ آف وے بات کریں تب بھی لوگ آپ کے ساتھ، اور اگر جیسی سارے کر رہے ہیں ویسی کریں تب بھی سارے ساتھ آپ کے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں بد ذوقی کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو وہاں پھر آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور وہ بد ذوقی کے خلاف کھڑا ہونا اپنی ذات میں ایک چھلنی اور ایک سفٹر لگی ہوتی ہے۔ وہ چھان کے آپ کے قارئین اور آپ کے مداحین بھی الگ کر دیتی ہے اور آپ کو بھی چھان پھٹک کے الگ رکھ دیتی ہے۔ نہ آپ اس ہڑبونگ میں گھس سکتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ کا قاری اور سامع اور آپ کے ناظرین جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مشکل کام ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے اس پانی میں اترے تھے اور آج تک اس پہ قائم ہیں اللہ کے فضل سے۔ اسی وجہ سے یہ کہیں کہیں آپ کو دیگر اشاعتی سلسلوں کے بہاؤ کے خلاف جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہم رواداری اور مداحنت میں فرق قائم رکھتے ہوئے تعریف یا تنقید کرتے ہیں۔ ہم رواداری اور مداحنت میں فرق کو قائم رکھتے ہوئے تعریف یا تنقید کرتے ہیں۔ اب یہ جو پچھلے ایک پروگرام ہوئے تھے جس میں نے وہ ایک سیاسی جو جماعتوں کے مختلف بہاؤ اور مختلف ان کے لیڈر بھی اور فالوورز بھی، ان کے اوپر ایک جنرل گفتگو کی تھی جس میں بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور بہت سے لوگوں کو غصہ آیا کہ یار یہ کیا ہمارے شوق کے اوپر کیوں اس طرح تنقید کی گئی ہے۔ اس میں ایک آدھ صاحب جو ہیں وہ بڑے پرپلیکسڈ ہو کے بڑے وہ بونتر کے وہ کہتے ہیں جب آپ کو کوئی پسند ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کا مطلب، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے گا وہی پسند آ جائے گا۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کو سنگر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا جو اچھا گائے۔ نہیں کسی ایک کا نام لے۔ میں نے کہا رفیع اور کشور بھی اگر اچھا نہیں گائیں گے تو میں ان کو کیوں پسند کروں گا؟ شاعر ہیں، آپ بڑے سے بڑا نام رکھ لیں لیکن ان کو جی مجھے وہ شاعر پسند ہے، پسند اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بے شمار جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ چیزیں آپ کو اس بندے کو پسند کرواتی ہیں، ورنہ فیض احمد صاحب، فیض نے کون سے لڈو بانٹے ہوئے ہیں جو ساروں نے کھائے ہوئے ہیں؟ مطلب اگر فیض احمد فیض جو ہیں
وہ اپنی شخصیاتی گواہیوں میں افتخار عارف جیسی حرکتیں ہی کریں گے، تو کیا ضرورت ہے فیض صاحب کو پسند کرنے کی؟ لیکن اگر فیض صاحب نے گفتگو میں وہ باتیں کر دیں کہ دستے قاتل کے شایعہ رہا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، رختے دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو، پھر عزت اور تکریم تو بنتی ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ سے گفتگو ہے اور ایک علیحدہ سے ایک بحث ہے کہ جن لوگوں نے بڑے لیول کی گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بوتل کھولی تے پھک مطلب جو ہے اس میں سے گیس کی طرح وہ فیومز نکلیں گے تو جنہیں اعلیٰ درجے کا ادب جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کا پچھلا 30 40 50 سال جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ جو ہے وہ کمپرومائزز کے سامنے کھڑے ہوتے ہوتے اپنی ذات کے اوپر جوتوں سمیت چل کے وہ بندہ وہاں تک پہنچتا ہے، پھر کوئی موقع آتا ہے تو اس سے وہ فیصلہ سرزد ہوتا ہے، پھر کوئی موقع آتا ہے تو اس سے وہ بات سرزد ہوتی ہے، پھر وہ مصرع سرزد ہوتا ہے، پھر اس مصرے اس بات اور اس فیصلے کے ساتھ وہ شخص بھی امر ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم کو بھی یہی آپشن دیا گیا تھا نا، بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اس وقت جب ان کو ایک ایک ووٹ کی ضرورت تھی، یا مرزائیاں نو مسلم لیگ چو باہر کڈو تے اسی داڑیاں نال تہاڈی بوٹ پالش کراں، مبالغے اور بکواس کرتے وقت سوچتے کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا بات کرنے لگے ہیں، لیکن کہتے تھے ساری سپورٹ دیاں گے، انہاں نو وچوں باہر کڈ۔ ضرورت بڑی تھی، قائد اعظم بڑے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا آنے آنے دی لوڑ تھی، انہوں نے ایک ایک ووٹ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ تم مسلم لیگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دو حرکتیں جو بھٹو نے کی ہیں نا ایک وقت میں اکٹھی اوپر نیچے، یہ دونوں آپشن قائد اعظم کو ملے تھے۔ یہ کافر قرار دینے غیر مسلم لیگ سے نکالنے والا دائرہ اسلام دائرہ انہوں نے پیو دا ہے، یہ بھی آپشن ملا اور انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو کہا ریجیکٹ کر لیا اور خود اس فیصلے کے نتیجے میں امر ہوئے۔ دوسرا آپشن بھی ملا تھا، شراب جی اسی جی بڑی فحاشی تے شرابیاں دے خلاف ہاں جی، بڑا اسلام۔ ان کو بھی اس وقت ایک جرنیل نے کہا جو ان کا سٹاف افسر بھی تھا کہ سر آپ حکم کریں، آپ گورنر جنرل ہیں، بابائے قوم ہیں، آپ آرڈر کر دیں کہ کسی آرمی میس میں اور ڈیفنس کے کسی دفتر میں اور کسی ایسی جگہ پہ شراب نہیں اویلیبل ہوگی، بین لگا دیں آپ۔ قائد اعظم کہتے ہیں بات سنو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ باز نہیں آئے شراب پینے سے، وہ محمد علی جناح کی مان لیں گے؟ یہ سستا آپشن بھی قائد اعظم نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اور بھٹو دی کیبنٹ کدی خالی نہیں ہوئی، لیکن شراب تے جی میں پابندی لاتی، سب بے ایمان منافق کٹھے ہوئے، آندے نے انہاں دی عزت کرو، آندے نے انہاں دے پیر دھو کے پیو، کیوں بھائی نہیں کرتے؟ ہاں جڑا کرے گا وہ دی کریں۔ بلکہ یہ کمنٹس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جس دن کوئی آ کے کہہ دے گا، کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ خبردار جناب پاکستان سب کا ہے، اچھا بیان بازی کے لیے سارے یہ کہتے ہیں، پریکٹیکلی کوئی نہیں کہتا، شہری حقوق کے لحاظ سے کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور آئندہ سے یہ کوئی کسی کو مذہب کے نام پر تیسرے درجے کا شہری قرار نہیں دے گا۔ تسی گل کرو اس سے دن ہم اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار کر دیں گے، اس وقت ہم بتا دیں گے کہ ان کا یہ سیاسی فیصلہ اچھا ہے، ان کا یہ اچھا ہے، یہ چیز زیادہ مفاد میں ہے۔ ہم ووٹ نہ دے کے اور آپ کی بیعت نہ کر کے بھی آپ کے اچھے برے میں آپ کے ساتھ ہیں، تو جب تسی بانی بندے دے پتر گئے تو پھر ساڈے نال چنگا تہاڈے نال کون ہونا؟ جب آپ برے ہیں تو ہم تب بھی آپ کے ساتھ اچھے ہیں، جب آپ ہوں گے ہی اچھے تو ہم بہت اچھے ہوں گے اس وقت آپ کے ساتھ۔ لیکن ان پچھلے پروگراموں کا مقصد یہ تھا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں
مجھے پھر بیان کرنا پڑے گا کہ وہ مجھے کسی نے کہا کہ مسلم کالونی جو تھے جی ریسٹورینٹ بڑا اچھا، فش بڑی اچھی بنتی ہے، میں کہ میرا اتنے جا کھان تے دل نہیں کرتا بھائی۔ وجہ میں کہا ساڈی قبضے دی زمین ہے، تو میری جینز میں یہ ہے کہ ساڈے کھوئی ہوئی زمین تے قبضہ ہو گیا، اگر ساڈے کو قبضہ نہیں لیا گیا، حالات نے اجازت نہیں دیتی، مصالحت یہی کہتی ہے کہ ایتھے کھو کے واپس نہیں لینی، تو چلو یہ اتنا تو برداشت ہو گیا، لیکن ہمارے قبضے کی زمین پہ ڈیرا بنا کے اگلے بیٹھے ہوں، ہم جا کے ان کے ڈیرے میں ہوکا پیئیں جا کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی غیرت بھی انسان چندی گل میں یہ پٹتا سا پیا کہ سانو تسی چنگے نہیں لگتے، آپ ہمیں سمجھے مطلب تیسرے درجے کتے جن قدر نہ کریں، ہم آپ کے پیچھے دومے لاتے ہوتے جی تسی جس عمران خان، اسی کی کریے تسی کی ہو، یہ ہے میرا پوائنٹ۔ جنہوں پسند ہے رکھو، نہیں پسند نہ صحیح، میں ادھے تے قائم ہوں۔ سے واپس چلتے ہیں، اسی ادب کی طرف آئیں۔ ہم رواداری اور مداحنت میں فرق کو قائم رکھتے ہوئے تعریف یا تنقید کرتے ہیں، اور چونکہ لاف و گزاف اور تعلی کو بھی غیر حقیقی اور خلاف واقعہ انکسار سے ہی مشابہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ تعلی اور لمیاں لمیاں چھڑدا جھوٹ بول رہا، اس لیے وہ اس کو ناپسند کیا گیا نا۔ تو جو جعلی انکسار کرے کہ اللہ کا فضل ساڈے تے وے تے اسی آکھیں نہیں ساڈے تے کوئی نہیں، اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے اپنا فرستادہ نبی امام مہدی بھیجا اور ہمیں اس کو ماننے کی توفیق مل گئی۔ اس کو ہم اعزاز نہ سمجھیں، اس قبولیت اور اس بیعت کے نتیجے میں اپنی نسلوں کو آئندہ میں ترقی کرتا ہوا نہ دیکھیں۔ نہیں جی اسی بڑے منکسر المزاج ہیں، یہ منکسر المزاجگی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی توہین ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مسیح موعود وہی ہے، اور ہم اگر وگر سمجھ کے نہیں مان بیٹھے، ہم بالیقین سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، تو جب یہ وہی ہے تو پہلے کب ہوا کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ادھر اس جگہ پہ، اور یہ سارے جو ہیں وہ کار مزلت میں اتر گئے اس کے ماننے والے اور وہ خود، اور وہ پرلی طرف پوری دنیا جناب وہ جو ہے اس کے فرسٹ ورلڈ تے سیکنڈ ورلڈ تے تھرڈ ورلڈ اور ان کے نظام وہ سارے ترقی کر گئے۔ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اس کی حکمت پر حملہ ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب یہی آپشن ہے کہ آپ بھی اب جب لے کے مجلس لگا کے بیٹھتے ہیں سارے، ابھی یہ پچھلے دنوں سے کچھ دنوں سے آفتاب اقبال کو وہ بخار چڑھا ہوا ہے کہ خلافت ہونا ہونے والی ہے، پہلی کیڑی منی جے آج تک لیا وہ، تو آپ کے بقول جس جھوٹے کو ہم نے مان کے آپ سے اتنی ذلت برداشت کی ہے، اگر آج سچا آتا ہے آپ کے والا اور خدا اسے بھیج دیتا ہے، اس کو بھی ہم نہیں ماننا ہے۔ آپ کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ ان ٹرمینالوجیز کے اسیر ہیں، اور وہ آپ رہیں گے۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ لاف و گزاف اور تعلی بھی جرم ہے، اور جعلی انکسار بھی جھوٹ ہے۔ جہاں وہ بنتا ہے کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا اظہار ہوگا، اس پہ قائم ہو کے اظہار ہوگا، کیونکہ دونوں کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، لاف و گزاف کی بھی اور جعلی انکسار کی بھی۔ اس لیے ہم اپنے قاری سے یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم رائج الوقت رجحان کی پیروی کریں گے، یہ اس وقت کا لکھا ہوا ہے، آج بھی قائم ہے اللہ کے فضل سے، بلکہ اگر ترویج علم اور تصدیق صدق کے لیے ضرورت ہوئی تو ضرور عام رجحان سے متصادم راستہ اپنائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ ہر دل عزیزی، سطحی دانشوری اور وقتی مقبولیت، تو اس کے لیے منو بھائی کے نظم کے یہ دو مصرے سارا مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ تماشا بکھاں دا، تہذیب بکھیڑا رجاں دا،
تنقید جگالی لفظاں دی، تشہیر سیاپا لجاں دا۔ تیسری بھی لائن ہے، موسیقی راتب کتیاں دا تے ادب گتاوا مجھاں دا، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ اس لیے ہم پٹی ہوئی راہ کو کیوں اپنائیں اور آزمائے ہوئے کو مزید کیا آزمائیں؟ ہمارا کاری ہجوم نہیں ہے، اور ہمارا سامع بھی آج کے تناظر میں، بلکہ کوئی شخص مذکور اور کوئی نفس رنجور ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنا ہے اور وہ بھی ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ ان ارادوں کے ساتھ ہم دعائے دوستاں کے متلاشی ہیں اور بے ساکھیوں سے خدائے قدیر کی پناہ چاہتے ہیں۔ آئینہ ابصار کو آپ کی بصیرتوں اور بصارتوں پر اعتماد ہے۔ اپنے علم اور علم الیقین کی پرورش اور جلا کے لیے اس کوشش کا خیر مقدم کیجیے، ورنہ حق الیقین کی گفتگو محض خواب اور ایک سراب بن کر ہی نہ رہ جائے۔ طاہر احمد بھٹی، اسلام آباد، پاکستان۔ یہ اس زمانے کا تھا۔ آج میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ گفتگو تو ادب کی کر رہے ہیں تو دیگر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیاست کے آپ سارا دن یا دیگر سماجی مسائل پہ آپ پروگرام سنتے ہیں تو اس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کود کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں اور ایک ٹوٹیلٹی اور کلیت میں ہی سب نے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ دیکھیے گا آپ کو کیسا لگتی ہے۔ مجھے پرانی چیز نکال کے اس کو نئے رنگ روغن سے پیش کرنے میں ایک شرح صدر تو پوری طرح سے نہیں تھا، لیکن دیکھیے رزلٹ کیا آتا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔